बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 42वीं इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपको हम यहाँ आए हुए शुरका मेहमानान और मुंतज़मीन से मुलाकात भी करवा रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस आने वाले दौर में अपने मस्बत असरात मुंतकिल करेगी। तो आला हज़रत के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हुई, हमने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद नदीम साहब, जो कि सिंध बैंक से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उसके अलावा जो इदारा तहकीक अहमद रज़ा ख़ान साहब का मौजूद है, वो जो तहकीकात कर रहा है और ये सारे सिलसिले करा रहा है, उसके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आइए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अपने इदारे का थोड़ा सा तारुफ़ कराएं, क्या है, कैसे काम कर रहा है और ये जो तहकीकात हैं ये कितने अरसे से चल रही हैं, कहाँ आपका दफ्तर है, लोग इस्तिफ़ादा करना चाहें तो कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा को कायम हुए तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। सन 1982 में ये इदारा कायम हुआ था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जो तसनीफ़ात और आपकी तालीफ़ात और फतावाजात हैं, उसका अहाता ज़िंदगी का हर शोबा करता है, चाहे वो समाजी पहलू हों, माशी पहलू हों, साइंसी हों, तालीमी हों, सियासी हों या इस्लाही और तबलीगी हों। तो इदारा की ये हमेशा से कोशिश रही है कि वो पहलू आला हज़रत की ज़िंदगी के और आपकी तसनीफ़ात के जिसकी माशरे को ज़रूरत है, उसको नए पैराडाइम में, नए तरीक़े से और जदीद तरीक़े से उसको लोगों को रोशनास कराए। आला हज़रत रहमा की तालीमात जिस तरह साइंसी थी, तो एक टाइम ऐसा रहा जब हमने साइंस के कॉन्फ्रेंसेस करवाए। कुछ टाइम ऐसा रहा कि जब हमने आला हज़रत की जो अदबी ख़िदमात हैं, बिलख़ुसूस नात शरीफ है और नात निगारी है, उससे मुतल्लिक़ हमने जो है कॉन्फ्रेंसेस करवाई। अब चूँकि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है या कन्वर्जन ऑफ होल इकॉनमी इनटू द इस्लामिक इकॉनमी है, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो हमने इसके ऊपर इसी तरह गुज़िश्ता 3 सालों से हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि वो थॉट्स, वो थ्योरीज आला हज़रत की जो कि मुस्लिम उम्मा को अपलिफ्ट करने में, सूद के ख़ात्मे में किरदार अदा कर सकती है, हम उन चीज़ों को रोशनास करा रहे हैं और मुख्तलिफ़ तबक़ाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को इसमें हम मदऊ भी करते हैं, ताकि हर एक जो है उसको सुन सके और उसको अमलन उसका इतलाक़ कर सके माशरे में और इकॉनमी में। अच्छा, ये बताएं कि ये 45 साल एक बड़ा अरसा है। तो अगर मैं पूछूं भाई, आपके क्या क्या आपने अहदाफ हासिल किए, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो आप क्या अपने उसको बयान करेंगे कि हमने ये काम करके ये हासिल किया? लेकिन सबसे पहले तो जो आला हज़रत का तर्जमा कुरान है कंजुल ईमान, शुरू में कंजुल ईमान जो पब्लिश करने का वाहिद इदारा था पाकिस्तान में, वो इदारा तहकीकात था। कंजुल ईमान के ऊपर पहला PhD जो लिखा गया वो इदारा तहकीकात से लिखा गया। इदारा तहकीकात ने तकरीबन 50 PhD स्कॉलर्स को जो है वो आप कहें सपोर्ट किया, ना सिर्फ उनको माली तौर पर बल्कि जो इल्मी ख़जाना है उस तक रसाई दी, जी मवाद तक रसाई दी। तो तकरीबन 50 PhD स्कॉलर्स वो निकले। फिर उसके बाद जो है आला हज़रत का जो तर्जमा सिंधी में शाया हुआ, वो सबसे पहले इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा ने किया। आला हज़रत के जो बहुत सारे फतावाजात थे, जिसकी तलख़ीस या जिसको आप कह लें, जिसकी फ़र्दर एलाबोरेशन अरबिक में करनी थी, तो वो इदारा तहकीकात ने की। तो इदारा तहकीकात का काम जो है वो बुनियादी तौर पर आप समझ लें इंटेलेक्चुअल लेवल का या लिटरेचर लेवल का है। चूँकि जो कोई भी माशरा या कोई भी ज़माना या कोई भी अच्छी कौम अपने लिटरेचर के ऊपर कायम रहती है। जितना लिटरेचर लिखा जाता है उस माशरे में, जितना इल्मी काम होता है, तो माशरे की जो फ़िक्री बुनियाद है वो उसी लिटरेचर पर कायम होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बस सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं कि जो दिख रहा है बस वही बिक रहा है। लिटरेचर से या इल्मी मवाद से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ज्यूइश कम्युनिटी को देखें, यहूदियों को देखें, तो बेसिकली वो बेस ही करते हैं इसी तहकीक के ऊपर। वो तहकीक करते हैं जो 500 साल तक और 200 साल तक काम आए। तो इदारा तहकीकात का बुनियादी काम जो है वो तहकीक तदवीन है, और वो तहकीक और तदवीन का जो अगरचे मरकज़ आला हज़रत की ज़ात है, लेकिन उसके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी इसका विज़न है। अच्छा, तो ये जो आपके इदारा है, इसमें टीम कितनी है और ये कितने अफराद, मतलब किस तरह काम होता है, इसका थोड़ा अगर आप समझा सकें। जी, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो तकरीबन 15 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब,
یہ ہمارے ادارے کے صدر ہیں مفتی سید زاہد سراج قادری صاحب، جو کہ خود بھی ایک اسلامی بینکنگ پریکٹیشنر ہیں، شرعیہ ایڈوائزر ہیں مختلف جگہوں پر، وہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہوں، اور اس طرح ہمارے مطلب مختلف پروفیسرز اور زندگی کے دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو 15 لوگوں کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، لیکن مطلب یہ افراد نہیں ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگ جو دنیا کے دور دراز ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی شعبے کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، تو ہم ان کو فائنینس کر کے، ان کی رہنمائی لے کر کے، ان کو اعلیٰ حضرت کے مخطوطات دے کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی تشریح کریں، اس کی ایلیبوریشن کریں، اس کے اوپر مزید تحقیق کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو گرچہ ادارہ 15 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن جو اس کا دائرہ کار ہے وہ یورپ، امریکہ، افریقہ، ہر جگہ ہمارے محققین ہیں جو اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں۔ ایک میں اگر سوال پوچھنا چاہوں، اجازت ہو، آپ کو لگا کہ اعلیٰ حضرت کی مخطوطات یعنی فتاوی جات، کتب، جو تعلیمات، ان کی تشریحات میں اختلافات بھی آئے ہیں، کچھ نے ایسی کی، کچھ نے وہ، کیا ایسا ہے یا یہ کہ نہیں بالکل ایک اجماعی پورا ایک چلا آ رہا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت رحمہ کی تحقیقات میں تو کوئی اس طرح کی ابھی تک میرا نہیں خیال پڑتا کہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ اختلاف سامنے آیا ہو، بلکہ جو آپ کے بہت سارے ابھی تو مطلب مخطوطے، فتاوی جات اور کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ کا ایک رسالہ ہے الفوز المبین فی حرکت الزمین، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر آپ نے جو میتھمیٹیکل پرابلمس لکھی ہیں، ہم نے پوری دنیا میں چھان مارا، ابھی تک اس میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کرنے والا اور اس کو جو ماڈرنائز لینگویج میں لکھنے والا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی تو اس لیول کے لوگوں کی کمی ہے جو ان کے علمی کام کو مزید لے کر کے آگے چل سکے۔ اچھا، ایک لفظ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں یا ہم نے کچھ دیگر ان سے بھی سنی کہ جدید دور، ماڈرن جدید دور، یہ جدید دور آپ مطلب یہ کیا ادوار کی کوئی تقسیم اعلیٰ حضرت نے بھی کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جدید دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصطلاحات، زبان تبدیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نئے جو ہیں علوم اور فنون ان کا اجرا ہوتا ہے، وہ جاری ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے علوم ہیں یا پرانی جو چیزیں ہیں جو کہ ان کو جو انہوں نے اپنے زمانے یا اپنے وقت کے حساب سے لکھی ہیں، ظاہر ہے اس کو جو ہے نا جدید لینگویج میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک زمانہ ہے لوگ بائے اور مشتری کو سمجھتے تھے، پاکستان میں لوگ سمجھتے تھے کہ مشتری کس کو کہتے ہیں، ایک جملہ ہے مشتری ہوشیار باش، ٹھیک ہے نا، تو آج اگر آپ کہیں کہ مشتری ہوشیار باش کا کیا مطلب ہے تو شاید کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن 15 سال پہلے تک یہ مشتری ہوشیار باش کا لفظ جو ہے جنگ اخبار میں چھپا کرتا تھا، عام تھا، لیکن آج کوئی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے اب مشتری ہوشیار باش آج کے جنریشن کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ہم ان معنوں میں کہتے ہیں کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان فتاوی جات کو ٹرانسلیٹ کیا جائے، ان فتاوی جات کو کے اندر جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں اس کو دور جدید کے مطابق لے کر آیا جائے۔ بس کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مثال کے طور پر بینکنگ ہے، اب بینک کا پورا تصور ہمیں اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا، مطلب مالدار اللہ تعالیٰ کے صاحب ثروت افراد تو ہمیں ملتے ہیں، مطلب ایون یہ کہ فرعون کا بھی کوئی بینک نہیں تھا کہ بھائی بینک میں رکھواؤ پیسے یار مطلب آگے بڑھیں، یہ جو پورا بالکل ہی یعنی ایک ایسی چیز ہے نا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں بھائی بینک سود پہ چلتا ہے، چلو سود کے لیے وہ قرض کا کرتا ہے، قرض ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ ترین جو ہے، مطلب جنازہ تک نہیں ہوتا بھائی اس کا۔ اب دھڑا دھڑ ایک قرضوں پر چلتی ہوئی ایک اکانومی کھڑی کر دی جائے اور اس کو ہم چاہیں گے نہیں اس کو ہم اپنے اسلامی بینک بنا لیں، تو یہ کیسا تصور ہے؟ دیکھیں، اس بینک کا تصور تو آبویسلی جو ہے وہ قدیم زمانے میں نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سن 1920 میں جب ہمارے ہاں انگریز حکمران تھے تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ جو ہمارے بمبئی، کلکتہ اور مدراس کے تونگر مسلمان ہیں، یعنی ایکسٹریملی ویلتھی مسلمس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بینک بنائیں، کیونکہ بینک تو موجود تھے اور بینک لوگوں کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر آپ اکانومی کو چلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تصور دیا کہ آپ کا پیسہ، آپ کی پراپرٹی جو بنیے ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو آپ کا بینک ہوگا تو آپ کا بینک چلے گا۔ اچھا، اب یہ بینک چلے گا کیسے؟
جس طرح آپ نے کہا قرض. اعلیٰ حضرت سود کو ہی ہاں بالکل. تو اعلیٰ حضرت رحمٰ نے فرمایا کہ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جائز نفع لینے کے 100 طریقے بتائے ہیں جو کہ کتب فقہ میں مفصل ہیں، اور آپ نے اس کا بیان بھی فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ لیا جائے گا. اب بچت، جس طرح ہم قرضوں کی بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اسلامی بینک کبھی بھی قرض نہیں دیتا. سب سے پہلی بات تو یہ، اسلامی بینک ڈیل کرتا ہے گڈس میں، سروسز میں، لیکن چونکہ بینک خود گڈ ہولڈ نہیں کر سکتا نا، اتنے سارے بزنسز ہیں، آپ کون سی اشیاء اپنے پاس رکھیں گے؟ کوئی آپ کو مطلب دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ اسٹور بنانا پڑے گا. تو ہم جو کسٹمر کی نیڈ ہے اسی کے مطابق کسٹمر کو ایجنٹ بنا کر کے وہ گڈ ایکوائر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو سیل کر دیتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پر. اور یہ بنیادی طور پر قرآن میں بھی ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. جو کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے، تو بے کرتا ہے اسلامک بینک بنیادی طور پر سیل اینڈ پرچیز کرتا ہے، یہ لینڈنگ اینڈ بورونگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، قرض کا لین دین نہیں کرتا، قرض کا لین دین بالکل حرام ہے. نہیں تو بات صحیح ہے آپ کی. تو اس کے لیے کوئی تجارتی ادارہ ہونا چاہیے نا. لفظ بینک ہی کیوں؟ مطلب یہ ہمارے علماء فقہا، بھائی ہم تجارت کرنی ہے نا، ہمیں تو بے کرنی ہے، تو ہم بینکنگ بنا لیں بھائی. مطلب یہ اب تک اصل تو بینک کی جو اصطلاح جہاں سے جس مابعد و طبیعت سے بینک آیا ہے وہ فوراً بدل جاتا ہے کہ یہ قرض اور سود اس پہ جڑا ہوا ہے اور مغرب ہے. آپ کا اپنا جب سب کچھ ہے تو ہمارے ہاں لوگ اب تک مطلب چونکہ اصطلاح میں کھو جاتے ہیں نا لوگ، بھئی بینک ہے تو بینک سے تو فوراً وہیں جاتا ہے چاہے. اور جیسے ہمارے ہاں جو ماہرین معاشیات یا جو خود وزیر خزانہ بتاتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی 80% جو آبادی ہے وہ بینک سے کٹی ہوئی ہے، بینکنگ اکانومی میں داخل نہیں ہے، وہ اپنی اکانومی کو کاغذوں میں نہیں لاتی ہے، نہ لانا چاہتی ہے، اور ہزاروں سال سے انسان اسی طرح چلا آ رہا تھا. تو یہ ایک وہ اس کو ایک جبر قرار دیتے ہیں. تو ایسے میں ہم اگر اپنے ہی دین اور اس سے لانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنی اصطلاح کے ساتھ کیوں نہیں لا پائے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور کامن مین کا بھی سوال ہے. دیکھیں، ہم کسی بھی چیز کو جو ماپنے کا ہمارا پیرایا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہماری عقل ہے؟ کیا میری اور آپ کی سوچ اور فکر ہے؟ نہیں. ہمارا پیمانہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے. ہم ہر چیز کو شریعت مطہرہ کے پیمانے میں ناپیں گے کہ آیا وہ شریعت کے پیرائے میں، پیمانے میں درست اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. جس طرح نام کے متعلق ایک شخص کا نام تھا عبد الشمس، یعنی سورج کا بندہ، تو اللہ کے رسول نے چینج کر دیا اس کا نام رکھا عبد، تو ویسے ہی رکھا، جو نام غلط تھا شمس اس کی جگہ رکھ دیا عبداللہ. تو بینک اٹ سیلف جو ہے نا، ایک لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح بلڈ بینک بھی ہے، ٹھیک ہے، بک بینک بھی ہے. تو مختلف بینک کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر اکومولیشن ہو کسی چیز کو جمع کیا جا سکے، سیف کسٹڈی میں رکھا جا سکے. تو شریعت میں جو لفظ بینک ہے یہ حرام نہیں ہے. اگر یہ سودی طریقوں سے چل رہا ہے تو یہ حرام ہے. اسی لیے فقہا اس کے اوپر ہمارے عرف میں تو وہ انگریز کے ساتھ ہی آیا نا، یا مسلم معاشرت میں تو کبھی بینک نہیں تھا. دیکھیں، بھلے انگریز کے ساتھ آیا، لیکن میں نے آپ کو سے عرض کیا کہ ہم کسی بھی چیز کو ناپنے کا پیمانہ اور پیرایا ہماری آپ کی عقل نہیں ہے، شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لفظ بینک کا. شریعت تو مشابہت کفر اور کفار سے مشابہت کے حوالے سے تو ہے. یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ مشابہت کس میں ہے؟ یہ مشابہت ان کے دینی اصولوں میں، کہ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی کرسمس منا رہا ہے، آپ بھی کرسمس منانے لگے، تو یہ مشابہت ہے. ہاں، اب ایک بندہ ایک انگریز معاشیت میں نہیں ہے، MBA فائنینس کر رہا اور آپ بھی MBA فائنینس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب مشابہت کی وجہ سے من تشبہ بقوم فہو منہم. سارا ہمارا ماڈرن ایجوکیشن وہیں سے آیا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ مشابہت جو ہے وہ بنیادی طور پر دینی اصولوں میں ہے، جیسے نیرو زندگی کے صرف یعنی مذہبی یعنی امور میں، باقی زندگی کے پہلوؤں میں تقلید کی جا سکتی ہے. بالکل تقلید کی جا سکتی ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کسی بھی قوم سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی قوم سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ، یہ ساری چیزیں ہی تو وہی ویسٹرن ورلڈ کی ایجاد ہے. اس میں آپ کہیں گے من تشبہ بقوم، تو ہم اس کو علماء ہی بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ مفتی حضرات وہ صرف دینی احکامات، مطلب وہ یہ کہ جو مذہبی احکامات ہیں اس میں تشبہ نہیں ہونا چاہیے، باقی چیزوں میں آپ سب سے ان سے ریلیونسی کر سکتے ہیں. یہ دین کا اصول ہے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں. بہت شکریہ.
नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छे अंदाज से साहब ने उस पूरे इदारे का हमें ब्रीफ़ किया है कि इदारा तहक़ीक़ात आला हज़रत जो है किस तरह काम कर रहा है और आने वाले वक्तों के लिए वो जो भी जदीद जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे लिए मुश्किलात, जो ऐसे मसाइल हैं जो इस्लाम में और जो शरीयत का रास्ता खोल सकें, उनके लिए आला हज़रत की तालीमात और उनके ज़रिए तहक़ीक़ करके उनको काबिल अमल बनाने के हवाले से ये कोशिशें कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस काविशों में, कोशिशों में जो है बरकत अता फ़रमाए और आला हज़रत की जो फ़िक्र है उसको पूरे आलम पर ग़लबा अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।